अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो माजी में होता रहा है, जो अदालतें फैसले करती आई हैं, उन्हें भी जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। 11 माह पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसे ख़त्म किया गया था, उस वक्त यही चीफ जस्टिस थे जिन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की पोलिंग को जो है वो बेबुनियाद करार दे दिया था, मुस्तरद कर दिया था। ये वही चीफ जस्टिस है, ये वही पीडीएम है जिन्होंने इस फैसले पे जो है वो तालियां बजाई थी और कसीदे पड़े थे चीफ जस्टिस साहब के लिए। लेकिन आज जो फैसला आया है, इससे कबल जो फैसला पहले आया था केपी और पंजाब असेंबली के हवाले से, कहा गया था कि 90 डेज में जो है वो इलेक्शन को मुमकिन बनाया जाए। लेकिन हमने देखा कि पीडीएम जो है इस फैसले से इख्तलाफात रखती है और अब वो चीफ जस्टिस के जो है मुखालिफ आ गई है। और अब तो शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो खुल के कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब के जो इख्तियारात हैं उसे कम करना होंगे। मजीद क्या कुछ हो सकता है, इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, यासिर खान साहब इनके हमरा हैं, नदीम बाकी मौलवी एनालिस्ट, और इनके साथ हैं सरदार बाबर अब्बासी फ्रॉम बाबर फाउंडेशन से। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं यासिर साहब का। यासिर साहब, क्या वजह है कि पीडीएम जो है वो नहीं चाहती केपीके में इलेक्शन हो? इसके बरक्स हमने कई बार ये सवाल किया है, ये पहली दफा तो हम सवाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब यही चीफ जस्टिस थे जिन्होंने रात को 12 बजे अदालतें खोल दी थी ताकि आएंगी और कानून की जो खिलाफ वर्जी ना हो, पोलिंग अपने वक्त पे हो, कासिम सूरी की जो बयानात थे असेंबली में उसे तक को मुस्तरद कर दिया था। लेकिन अब हम देखते हैं कि पीडीएम जो है वो उसके मुखालिफ नजर आती है। आखिर वजह क्या है? बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में मामला खाली चीफ जस्टिस का नहीं है कि ये बंदियाल साहब हैं तो उसके जो है अख्तियार कम किए जाए। मामला होता है पोजीशन का, मामला है सुप्रीम कोर्ट का, मामला है अदालत के अख्तियारात का, मामला है चीज़ों की जो अब आज हमारे चेयरमैन बिलाल साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की है माशाल्लाह। सब उसे कहते हैं कि जी नया लड़का है और जूनियर है और ये है, लेकिन जो आज उसने तकरीर की है, मैं समझता हूँ बड़े बड़े सीनियर्स की उन्होंने बोलती बंद कर दी है। आज तो बड़ा खुलकर उन्होंने बोला है कि जी इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो चीफ जस्टिस के जो पावर थे सारे अपने हाथ में लेके एक ट्रेंड काम किया था। उसके बाद जो चीफ जस्टिस आए, उसके बाद जितने सीजेस आए हैं उन्होंने जो है ना अपनी कुर्सी के पावर को कुछ एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया है। बिलाल साहब ने क्लियर कहा कि जी निसार साहब जो थे, साकिब निसार साहब, उनको किस आइन ने अख्तियार दिया था कि वो डैम के लिए पैसा इकट्ठा करें? उसको कौन से आइन ने अख्तियार दिया था कि वो जाके रैलियां निकालें, जाके वो फंड रेजिंग के प्रोग्राम्स करें, जाके आउट ऑफ कंट्री वो गए, जाके उन्होंने फंड इकट्ठा किया? उनका क्या काम है? क्या सीजे का ये काम है कि वो डैम बनाता फिरे? अगर सीजे का ये काम है तो फिर हुकूमत क्या कर रही है? तो बाकी इदारे क्या कर रहे हैं? इस तरह से चीज़ें देखें। चीज़ें खाली ये नहीं है कि खाली आपका सीजे जो है ना वो चीज़ें ख़राब कर रहा है। मामला बहुत सारे ख़राब हैं। तो उसमें ज़ाहिर है ओवरऑल सारी जो कौमी असम्बली है उसमें आज ये मेरे ख्याल में बिल पास हुआ है या होने जा रहा है, जब आज बिल हुआ है, तो उसमें ओवरऑल जो चीज़ें हैं, देखें मुल्क की बेहतरी में ये है। कभी आपने कभी सुना है कभी 2 सूबों में इलेक्शन अलग हुए हों और 2 में अलग हुए? कभी नहीं हुआ। हमेशा इलेक्शंस 4 सूबों में साथ हुए, वफाक के साथ MNS के हों, चाहे वो MPS के इलेक्शन हों, 4 फर्स्ट टाइम ये हो रहा है कि 2 अलग कर रहे हैं, 2 अलग कर रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, इस तरह से सियासी मामला चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह से आज जो है ना जो किया गया असेंबली के अंदर वो बहुत बेहतर हुआ है, इससे चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा यासिर साहब, ये मुझे बताइएगा, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी आपसे कहा कि हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, 11 माह पहले चले जाते हैं पीछे, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और फिर अदम एतमाद आएगी और फिर इमरान खान साहब जो है वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहे थे, तो रात 12 बजे भी जो है वो अदालत खुल गई थी खान साहब के लिए। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, जब हम ये कह रहे हैं कि केपीके में इलेक्शन होने चाहिए 90 डेज में, आइन और कानून के खिलाफ वर्जी है, उसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन कैंपेन जो उसका आगाज कर दिया था पीटीआई ने, फिर उसके बाद हम बैकफुट पे चले गए कि जी अब इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि दहशतगर्दी है मुल्क में। यानी कि जो हुक्मरान है वो खुद अपने मुंह से क्लेम कर रहे हैं कि दहशतगर्दी है मुल्क में। मैं आपको अर्ज करूं, देखिए थोड़ा माजी में जाएं तो हमारी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जब हुकूमत थी, व्हेन शी वाज प्राइम मिनिस्टर, तो उनके खिलाफ भी ये मूव हुई थी बेएतमादी की जी। तो उन्होंने बड़ा खुल्लम खुल्ला दिल से कबूल किया था। उसके अलावा बहुत सारे माजी में से वाक़यात हुए हैं, लेकिन जब इमरान खान के खिलाफ एक आइनी अंदाज से उसी की कौमी असम्बली जहाँ से वो MNA है, जहाँ से प्राइम मिनिस्टर बनाए, कौमी असम्बली के अंदर बेएतमादी की जब आती है तो उसको मुसलसल डिले करने की कोशिश की गई। जो आपने खुद जिक्र किया सूरी साहब का, जो उनका स्पीकर थे डिप्टी, उन्होंने क्या किया? आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की उन्होंने,
हुकूमत नहीं, वो नहीं छोड़ रहे थे भाई। जिस पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस साहब ने उसका रिएक्शन देखें, दिया। वही मर्ज कर रहा हूँ, वही जिस पार्लियामेंट ने आपको एम्पावर किया है, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया है, आपको हुकूमत दी है, वही पार्लियामेंट आपके ऊपर एतमाद नहीं कर रहा, तो आपको हट जाना चाहिए था ना। इस मुल्क क्यों चलता है? मुल्क चलता है आइन की वजह से, कानून की वजह से। अगर आप प्राइम मिनिस्टर होकर कानून आइन की बात नहीं मानेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर होकर एक आप कहते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है पीटीआई, खान साहब कहते हैं अब सबसे बड़ी पार्टी है, आप चलो ठीक है मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, लेकिन आप हैं तो इस मुल्क का हिस्सा ना। जो जितने दुनिया के ममालिक हैं उनका बेस क्या है? कानून का आइन है, वो आइन के तहत चलते हैं। हमारा आइन क्या कहता है कि आपको पार्लियामेंट चुना है, अगर आपको पार्लियामेंट आपको आउट करना चाहती है तो हट जाएं, आके बैठ जाएं पार्लियामेंट में। क्यों नहीं बैठे पार्लियामेंट में? उसके बाद मुसलसल उनका प्रेसिडेंट बैठा हुआ है। पंजाब में उनकी गवर्नमेंट थी, केपी में उनकी गवर्नमेंट थी, कश्मीर में उनकी गवर्नमेंट थी, चीज़ें अपने हाथ में रख के बैठे हुए मुसलसल वो खेल रहे हैं पाकिस्तान की सालमियत के साथ। ये आप ना भूले, इमरान खान किसी आम एजेंडा पे काम नहीं कर रहा। मैं तो हैरान हो गया हूँ, कल जो खबर आई है, पहले फेटिव का मामला था, वहाँ बिलाल साहब ने उस लिस्ट से निकाला पाकिस्तान को। कल यूरोपियन यूनियन के जो हाई रिस्क कंट्रीज की जो लिस्ट में पाकिस्तान को, देखिए ये बात किसी डिस्कस होती है? ये किस दौर में हुआ? ये इमरान खान के दौर में हुआ। इमरान खान के दौर में काविशें तो पहले ही शुरू हो गई थी। अगर हम बात करें एफएटीएफ की, इमरान खान के दौर में काविशें तो पहले ही शुरू हो गई थी। नदीम साहब का भी रुख करते हैं। नदीम साहब, 2/3 मेजॉरिटी ना होने की सूरत में जो है वो तरमीम कैसे हो सकती है? और अब तो बिलावल साहब ने भी ये कह दिया है कि चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं वो कम करने होंगे। कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को? देखें, मैं इसको लिंक करूंगा सदर साहब के जो आज इंटरव्यू था। सदर साहब ने कहा कि जनाब ये टाइमिंग का सिर्फ मसला है, बाकी उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। और मेरे ख्याल से इमरान खान साहब भी यही कहेंगे, टाइमिंग का मसला है। क्यों? क्योंकि अक्टूबर में वैसे ही चीफ जस्टिस साहब तब्दील हो जाएंगे और सुनने में ये आ रहा है कि फिर वही बात साहब भी नहीं होंगे जी। तो अब उन्होंने क्या किया, अगर यही बात अगर हम आगे को लेते हैं, आज नहीं होता और अक्टूबर में होता, तो इमरान खान साहब कहते हैं जी होना चाहिए, और हो सकता है ये हुकूमत कहती है जी नहीं होना चाहिए। मगर ये अगर हम मुल्क की सतह पे अगर हम देखें, जो ये पंजाब में हुकूमत किसकी रहेगी? क्या निगरान हुकूमत रहेगी? फिर उसका जो है फिर उसका कोई ऑल्टरनेट तो नहीं है नदीम साहब? देखें, इस वक्त जो है ना, मौजूदा वक्त का तकाजा कहता है सियासतदानों को कि इलेक्शन ना कराएं, ठीक है ना जी, और अवाम भी यही कहती है, अवाम कहती है इलेक्शन ना कराएं। उसकी वजह क्या है कि अवाम का फोकस जो है ना महंगाई पर है, मैं आपको बताऊं, और पॉलिटिशियंस का भी, सियासतदानों का भी फोकस जो है ना महंगाई को ख़त्म करने पर है। क्यों? क्योंकि अगर महंगाई ख़त्म की पीपल्स पार्टी ने, पीटीआई ने, तमाम इन ग्रुपों ने, तो अवाम का वोट इनकी तरफ चला जाएगा। अच्छा, पीटीआई क्यों चाह रही है फॉरेन इलेक्शन हो जाए? क्योंकि पीटीआई को पता है इस वक्त अवाम गुस्से में बैठी हुई है, उकता चुकी है। इस वक्त जो है ना, जो अवाम के जो हालात है उसको मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कि जनाब अवाम पीटीआई को वोट दे दे। तो यही एक प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से पीटीआई जोर दे रही है। पीटीआई इस चीज़ के लिए नहीं दे रही है कि अगर इलेक्शन हो जाएंगे तो महंगाई ख़त्म हो जाएगी। वो इसलिए इलेक्शंस नहीं करवा रहे हैं कि जनाब कोई तब्दीली आएगी, महंगाई उतनी ही रहेगी, मगर अब वो फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन उन्होंने तो स्ट्रैटेजीज बनाई हैं। हालिया जलसे में इमरान खान साहब ने जो अपने 10 निकाती एजेंडे पे बात की, तो स्ट्रैटेजी तो उन्होंने अवाम को बता दी है कि ये स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करेंगे। जो मीनार पाकिस्तान पे जलसा हुआ था नदीम साहब, देखिए वो इफ एंड बट्स में बात की है। क्या इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं बिजली जो है 12 रुपए यूनिट कर दूंगा? नहीं। क्या इमरान खान साहब ने कहा है कि गंदम जो है वो मैं 5 रुपए किलो कर दूंगा? नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच के आप लोगों को सस्ता आटा दूंगा। देखिए, ये 70 सालों से यही तो हो रहा है अवाम के साथ जो मजाक। और आप क्या समझ रहे हैं, जो इलेक्शन करा दे फॉर व्हाट? इलेक्शन जब आप कराते हैं हर 3-3 महीने बाद आप इलेक्शन कराएंगे, फिर क्या होता है, हुकूमती खजाने पे दबाव आता है। ये महंगाई जो होती है किस तरह से होती है, अखराजात बढ़ा रहे हैं। अब ये अगर हाँ इमरान खान साहब कहते हैं जी जनाब ये मेरा इकोनॉमिक मॉडल है, ये मेरा इकोनॉमिक प्लान है, इस मॉडल के तहत जनाब मैं बिजली सस्ता कर दूंगा, मैं IMF के पास जो है ना वापस उसको पैसे दे दूं, कैसे देंगे? देखिए, इमरान खान साहब की अगर आप तारीख उठा के देख लें और हमारी सारे सियासतदानों की तारीख उठा के देख लें, क्या कहा है? हमेशा यही कहा है हम आपको देंगे। ये देंगे जो है ना, मैंने बचपन से बुढ़ापे पे आ गया, मैंने सिर्फ अल्फाज सुना है आपको मिलेगा, मगर इस कौम को मिला कुछ नहीं है सिवाय आसरों के। तो बात ये करनी चाहिए, अब अवाम में शऊर आ गया।
اب دیکھیں اب عوام کہتی ہے کہ آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں. اب دیکھیں پیپلز پارٹی بھی آپ عوام کو دے رہی ہے نا. شعور جو ہے عمران خان لے کر آئے ہیں, لوگ نہیں, یہ شعور جو ہے نا, میں یہ بتا دوں, یہ آپ کا موبائل سیٹ لے کے آئے جو گاؤں دیہاتوں میں بھی انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ جو تحریک, جو پولیٹیکل پارٹی سب سے زیادہ ایکٹیو ہے, if I'm not wrong, تو وہ پی ٹی آئی ہے. وہ جھوٹ بولنے کی ماہر ہے, جھوٹ کو سچ بول رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر ایک باقاعدہ کیمپین چلایا جاتا ہے, مگر آپ اس کے شعور کو ختم نہیں کر سکتے. سچ اور جھوٹ دونوں ہیں اس موبائل میں. تو اب جو ہے عوام میں ایک شعور آ چکا ہے. اب میں بات کر رہا تھا بیچ میں, آپ نے ایک اسی سلسلے کو جاری رکھا اور کہا کہ اب دیکھیں سیاست کہاں جا رہی ہے. آج کی سیاست پیپلز پارٹی کی اور 10 سال کی بہت فرق ہو گیا. آج کراچی میں بسیں آ گئی جی, آج کراچی میں کام ہو رہا ہے جی, ٹھیک ہے نا. یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جناب. یہیں سے پوائنٹ لیں گے, سردار بابر صاحب کا رخ کریں گے. سردار صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ کے سپریم کورٹ اور جو پی ڈی ایم ہے وہ آمنے سامنے آ گئی ہے, ملک میں جو ہے ایک نیا آئینی بحران جو ہے وہ سامنے آنے والا ہے, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ بحران آنا ہے نہ بحران آئے گا. پہلی بات ہے کہ دیکھیں اسمبلی جو ہے, قومی اسمبلی سے ہمیشہ قانون پاس ہوئے. کوئی ایسا حکومت نے اس وقت تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ جس سے کوئی دونوں کی ٹکراؤ ہو آپس میں. ضروری ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ چیف جسٹس ہیں, آپ کے بعد دوسرا سینئر موسٹ چیف جسٹس جو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائے اور 3 چیف جسٹس بیٹھ کے 100 موٹو بھی لے لیں, کوئی ایشو نہیں ہوتا. لیکن آپ اکیلا دیکھیں کوئی بھی, جس طرح بلاول کی تقریر ہوئی, دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہم نے وزیر اعظم کو بھی یہ بتا دیا ہے کہ وہ بھی کوئی اکیلے فیصلہ نہیں کریں گے, آج کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا کابینہ میں ہوگا. یہ ایک اچھی روایت ہے, اس کو میرے خیال میں سپریم کورٹ کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس کو سیاستدانوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے فیصلہ کریں. باقی جس طرح دیکھیں آپ نے بات کی پی ٹی آئی کی جی, میں سمجھتا ہوں کہ برملا کہیں اسی پروگرام میں اسی جگہ بیٹھ کر میں کہا کہ پی ٹی آئی کے جال بچھائے ہوئے آج سارے لوگ, آپ کہتی ہیں نا یہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ معاملہ اور ہوتا ہے, جلسے جو ہوتے ہیں نا وہ معاملہ اور ہوتے ہیں. جلسے کیونکہ ہر ایک آدمی جلسوں میں تفریح کرنے میں لاتے ہیں لوگ, اور پھر جو ہے نا جو تقریریں ہوتی ہیں وہ ساری دیکھی جاتی ہیں. آج تک پی ٹی آئی یہ بتائے کہ عمران خان کو 4 سال ملے, 4.5 سال, جس کو طاقتور وزیر اعظم اس ملک کا وزیر اعظم کہا جا سکتا تھا, جس کا ایجنسیاں فورسز تمام لوگ تھے. کیا کیا اس نے؟ کوئی ایک کام, کسی کوئی قانون کے لیے کوئی کام کیا؟ صرف چور کے, نہیں, یہی بات دیکھیں, ایک آدمی کے پیچھے صرف چور کے نعرے لگا کر اپنا پیسہ بھی ضائع کیا, اس چور سے ثابت بھی کچھ نہ ہوا, اور آج پھر کون کو گمراہ کر رہے ہیں عمران خان صرف اپنی فرد میں. ایک سوال ہے کہ جس انسان کو عمران خان اگر اتنا اچھا سیاستدان تھا, اتنا ایماندار لیڈر تھا, تو پھر ڈاکو کو اپنے ساتھ ملانے کی کیا ضرورت تھی؟ جو سب سے بڑا ڈاکو تھا عمران خان نے کہا تھا, میں نے نہیں کہا تھا, یا آپ نے نہیں, یا کسی اور نے نہیں کہا تھا, عمران خان نے کہا تھا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز الہی ہے, آج پی ٹی آئی کا صدر ہے. مجھے آپ بتائیں نہیں, دورہ معیار عمران خان نے پنجاب اسمبلی توڑی. میں نے پچھلے دنوں میں کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب آپ سے مدمنہ ایک عام شہری کی اپیل ہے کہ آپ 6 آدمی کو نائل کر دیں, سب سے پہلے پی ٹی آئی کو نائل کرنا شروع کر دیں, پھر آپ دیکھنا کہ اس کو پوچھیں عمران خان کے پاس کیا اختیار تھا کہ پنجاب اسمبلی توڑنے کا یا توڑوانے کا, پاکستان کا نقصان کریں گے سرحد کی اسمبلی توڑوانے کا. کیوں, کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہے. ہمارے بچوں کو انہوں نے اسمبلی توڑی, استعفے منظور ہو گئے, اب وہ دوبارہ بھی آنا چاہ رہے ہیں تو دوبارہ بھی نہیں آنے دیا جا رہا, پھر توڑیں گے دوبارہ. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں. میں نہیں وزیر اعظم تو کوئی بھی نہیں چلے, لیکن عمران خان کو آستہ آستہ سمجھ آ چکی ہے کہ اب مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, اگر نہیں بیٹھوں گا تو میری سیاست صفائی ہستی سے ختم ہو جائے گی. میں آج یہاں بول کے جا رہا ہوں, آپ دیکھ لینا, یہ پاکستان ہے, یہاں بہت بڑے آئے. مجھے ایک سوال کا کوئی جواب دے, آپ کو شاید نہ پتا ہو یا میرے بھائی کو بھی نہ, پاکستان پیپل پارٹی کی جب محترمہ بے نظیر بھٹو ضیاء الحق کی قید وقات کاٹنے کے بعد جب لاہور اتری تھی تو 10 لاکھ لوگ لاہور کے اندر تھے, 10 لاکھ, یہ ذہن میں رکھیں. تو کیا ہوا تھا, عمران خان کے پاس اگر 1 لاکھ لوگ ہوئے تو اس دن پاکستان کو الٹا کرنا شروع کر دے گا. 10 لاکھ لوگ جس کے پاس تھے, اس نے بھی پاکستان کا نعرہ لگایا تھا اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلی تھی. اور آج وہی چیز ہمیں دیکھنی پڑے گی, یہ لوگوں سے نہیں پاکستان چلتا کہ آپ کے ساتھ جو سوشل میڈیا کے, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک جمہوری جماعت ہے, جمہوریت کی بات کرتی ہے, لیکن جب بے نظیر صاحبہ پہ جو ہے قاتلانہ حملہ ہوا, کارساز پہ ایک بات, پھر اس کے بعد پنڈی میں جو ہے انہیں شہید کر دیا گیا, اس وقت الیکشن صرف 2 ماہ کے بعد جو ہیں وہ کروا دیے گئے تھے. 2 منتھس کا ٹائم انہوں نے ایکسٹرا لیا تھا, ڈیلے ہو گئے تھے, اور پھر اس کے بعد الیکشن کروا دیے گئے تھے. کیا آج صورتحال اس سے بھی زیادہ ورسٹ ہے؟ میرے خیال میں آپ اس صورتحال کو اس سے کمپیئر نہیں کریں نا. یہ دوسری طرف اس وقت دیکھیں, اس وقت مشرف بیٹھا ہوا تھا, ایک جنرل ملک پہ قانون قابض کر کے آئین توڑ کے اس ملک کا حکمران بن کے بیٹھا ہوا تھا, اور ساری جمہوری قوتیں مل کے, اس میں پی ایم این بھی شامل تھیں, چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر کے انہوں نے متحد ہو کے کمپلیٹ ایک مکمل ایک اسٹرگل لانچ کی تھی مشرف کے خلاف. آج دیکھیں, آج پاکستان میں جمہوری حکومت ہے. یاسر صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے فاروق ڈاڈی صاحب نے, ان سے بھی بات کریں گے, لیکن پہلے ہم سن لیتے ہیں آپ کی بات. جی یاسر صاحب. وہی میں کر رہا ہوں کہ آج جمہوری حکومت ہے,
میں حیران ہوں، میں اس بات پہ حیران ہوں کہ جو بندہ کہتا ہے جی میرے ساتھ عوام ہے. میں نے کچھ دن پہلے اس کا انٹرویو سنا ایک انڈین ٹی وی پہ، نے کہا میرے ساتھ عوام ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے. بھائی آپ کے ساتھ عوام ہے، اس عوام کو آپ استعمال کر رہے ہو، اس عوام ایک سیکنڈ پورا کر دیں نا. اس عوام کو آپ استعمال کر رہے ہو، اس عوام کا ووٹ لے کے آپ پارلیمنٹ میں آئے تھے، آپ نے اسمبلیاں توڑی کیسے؟ آپ نے اتنی مشکل سے عوام کی ہمدردی اکٹھی کی، اس کے بعد ووٹ پروسیس ہوا، اس کے بعد الیکشنز ہوئے، آپ جیتے، مانتے ہیں جیتے، جیسے جیتے والا سوال ہے. آپ ایک منتخب اسمبلی توڑ کیسے رہے ہیں؟ آپ کے جمہوریت آدمی ہیں، آپ کو جمہوری پولیٹیشین ہے، آپ پولیٹیشین ہے ہی نہیں. خان صاحب سیاستدان ہے ہی نہیں. زرداری صاحب بڑی اچھی بات کرتا ہے کہ میں اس کو سیاستدان مانتا ہی نہیں ہوں، نہ پی ٹی آئی کو جماعت مانتا ہوں. کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی سیاسی لیڈر ایک منتخب اسمبلی کے توڑنے کی بات سوچ نہیں سکتا، چیف جسٹس لیکن وہ توڑ رہا ہے بندہ. ہم اختیارات کم کر لیں، اس وقت کیوں نہیں کی تھی جب قاسم سوری کی رولنگ پہ جو ہے وہ بات ہوئی تھی؟ اس وقت کیوں نہیں کی تھی جب رات 12 بجے عدالتیں کھل گئی تھی؟ تب کیوں نہیں کہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے؟ تب تو جو چیف جسٹس صاحب کے جو قصیدے پڑھے جا رہے تھے، آج وہی چیف جسٹس صاحب ہیں. آج آپ نے اختیارات میں وہی عرض کر رہا ہوں، اس میں صرف یہی وجہ تھی کہ اس میں عدلیہ کو بھی پتا تھا کہ ان کے ساتھ بھی کیا ہونا ہے اور سیاستدانوں کو بھی پتا ہے کیا ہونا ہے، اس لیے عدالت کھل گئی تھی کہ اپنے آپ کو بھی بچا لو اور سیاستدانوں کو بھی بچا لو، ورنہ پھر صبح یہاں کچھ اور ہوگا. اس لیے یہ واقعہ ہوا تھا. عدالت کھلی. پہلے ہی بات ریپیٹ کر چکا ہوں، خالی بندیال صاحب کا ایشو نہیں ہے، خالی سی جے کے جو آج کل کا ماحول اس کا ایشو نہیں ہے. آج بلال صاحب نے افتخار چودھری سے لے کے اب تک جتنے سی جے آئے ہیں، جو سی جے کا جو چیف جسٹس کرسی کا جو مطلب ایک مجھے نہیں کہنا چاہیے آنریبل ججز ہیں، لیکن جو غلط استعمال ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے چیزوں کو ریگولائز کرنا پڑے گا، چیزوں کو ڈسپلن میں لانا پڑتا ہے سم ٹائمس. تو یہ میرے خیال میں ٹھیک کر رہی ہے. جمہوری قوتوں کو حق ہے یہی کام. اگر غیر جمہوری قوت کر رہی ہوتی تو ہم پروٹیسٹ کر رہے ہوتے لیٹ سپوز، لیکن جمہوری قوتیں کر رہے ہیں تو ملک اور قوم کی بہتری. اچھا، الیکشن کمیشن نے جو ڈیٹ دی تھی 1 اکتوبر، وہ ٹینٹیٹیو ڈیٹ دی تھی انہوں نے، اب تک اس پہ کوئی کنفرمیشن نہیں آئی ہے کہ جو ہے 8 تاریخ کو جو ہے وہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے. تو یاسر صاحب یہ کیسے چل رہے ہیں؟ آج تو قرارداد پاس کر دی ہے قومی اسمبلی نے، سب مل کے قرارداد پاس کی ہے کہ جی ملک کے چاروں صوبوں میں یک مشتہ ایک الیکشن کرائی جائے. آج قرارداد پاس ہوئی ہے. تو میرے خیال میں اس قرارداد کو لے کے ایک آدھ ہفتے میں میرے خیال میں ایک کوئی جنرل ڈیٹ آ جائے گی پاکستان کے اندر. آنی ہے. دیکھیں الیکشنز تو ہونے ہیں، الیکشنز تو ڈیو ہیں، الیکشنز ہونے بھی چاہیے. یہ ایک جمہوری انداز ہے، جمہوری پروسیس کو چلنا چاہیے. لیکن کیونکہ خان صاحب نے اپنی انا اور ضد کے بھینٹ چڑھا ہوا ہے پاکستان کو، پوری قوم کو، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے چیزیں تھوڑا ٹائم لیتی ہیں. چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. رک کریں گے فاروق صاحب کا. فاروق صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں موجود؟ جی بالکل، میں آپ کے ساتھ ہوں. بالکل جی فاروق صاحب، جو آج ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، یقیناً آپ بھی جو ہے اس کو فالو کر رہے ہوں گے. بتائیے گا کہ سپریم کورٹ اور پی ڈی ایم جو ہے وہ آمنے سامنے آ گئی ہے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملک میں جو ہے وہ آئینی بحران آ جائے گا. چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ پی ڈی ایم کو کھٹک رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو نون لیگ کا ایک روڈ میپ تھا، آج پی ڈی ایم پوری سب مل کے اسی روڈ میپ کو فالو کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے دیکھا 97 میں جس طرح پی ایم ایل این نے اسٹیٹ اور یہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوئے، ٹھیک ہے، اور آج یہ تمام پی ڈی ایم کے لوگ اسی روڈ میپ پہ چلنے کے فیصلہ ہے تو ہماری مرضی کا ہے، لیکن اب میرٹ پہ کوئی فیصلہ قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ اسی پیپلز پارٹی کے جو لطیف کھوسا صاحب ہے، اسی پیپلز پارٹی کے سینئر ترین ممبر بیرسٹر اعتزاز احسن ہے، وہ بھی اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم میرٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم آئین کے مانوا کوئی بھی ایسا فیصلہ قبول نہیں کریں گے. اور یہ پیپلز پارٹی کی، اور ظاہر بات ہے کہ وہ ایک قانون دان کی حیثیت سے آج وہ قانون کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جو قانون میں لکھا ہے، اگر صدر صاحب نے ڈیٹ کی اور اسمبلی اگر توڑی ہے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، تو وہ بھی اکتوبر کی اس ڈیٹ کو قبول نہیں کرتے. اب بات رہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کیوں توڑی اور کیا ہوا. یہ اسی میں آپ سے پوائنٹ لینا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب کا اسمبلی تحلیل کروانے کا فیصلہ کیا درست تھا؟ ہاں، میں بتاتا ہوں. دیکھیں، جس طرح ہارس ٹریڈنگ چل رہی تھی، ہم نے دیکھا نیشنل اسمبلی کے وقت سندھ ہاؤس تھا، وہاں پہ جس طرح کی منڈی لگی ہوئی تھی، ایم این ایس کو خریدا جا رہا تھا، 50 کروڑ روپے کی بولیاں ان کی لگی تھی، اور جس طرح ہوا یہی چیز پنجاب اسمبلی میں شروع ہو گئی تھی. عمران خان کو صرف 2 سیٹوں کی ضرورت تھی، پورا خزانہ اس کے پاس تھا. اگر وہ یہ چاہتے
تو وہ بھی ہارس ٹریڈنگ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک اچھا کام کیا کہ بجائے ہارس ٹریڈنگ میں جانے کے سیف علی آ گئی ہے بھائی، اس نے کوشش کی تھی ناجائز لیکن نہیں کر خرچ کرنے سکا. کے وہ عوام میں چلے گئے. پنجاب اسمبلی کے لیے تو یہی سارے پی ڈی ایم والے کہتے تھے آپ اسمبلیاں توڑے اور آپ الیکشن میں آ جائیں، آپ اسمبلیاں توڑے آپ الیکشن میں آ جائیں. پنجاب اسمبلی میں بھی ہارس ٹریڈنگ چلتی تھی. ان ہارس ٹریڈنگ لیکن کیا لگتا ہے اب الیکشن تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تو پھر کیا اکتوبر میں الیکشن جو ہے وہ واضح نظر آئیں گے؟ کیا کہیں گے فاروق صاحب؟ دیکھیں میں تو کہوں گا جو قانون کی پاسداری ہمیں چلنا چاہیے. جو صدر صاحب نے ڈیٹ دی ہے اور سپریم کورٹ بھی اس پہ متفق ہے، تو یہ الیکشن 30 تاریخ کو ہونا چاہیے. وہ جلدی الیکشن کرانے کی وجوہات جو وہ یہ ہے کہ دیکھیں 18 ارب ڈالر آج سے 11 ماہ پہلے جب عمران خان کی حکومت کو اٹھایا گیا تو 18 ارب ڈالر خزانے میں تھا. یہ جھوٹ بولتے ہیں، ایسے بولتے ہیں جھوٹ. میں آپ کی طرف آؤں گی. سارا سچا جتنا ڈیلے ہوگا تباہ برباد تو ہو چکی ہے، ہمارا ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے گا. اس لیے یہاں پہ سیاسی استحکام آنا ضروری ہے، اور جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا تب تک معاشی استحکام نہیں آئے گا. اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ ملک میں جلد سے جلد الیکشن کرائے جائیں تاکہ ایک مستحکم حکومت آئے اور مستحکم ہمارا سیاسی ماحول ہو اور ہماری اکانومی مستحکم ہو. یہی وجہ ہے عمران خان کو اگر پرائم منسٹر بننا ہوتا وہ کل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے پرائم منسٹر بن سکتے تھے، لیکن فاروق صاحب پرائم منسٹر ہی تو بننا ہے انہیں، اور کیا بننا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں اپوزیشن میں بھی نہیں بیٹھوں گا، مجھے پرائم منسٹر ہی بننا ہے. مجھے کیوں اتارا یہ ہے کہ اس وقت جنگ یہ نہیں، وہ تو نون لیگ کہتے تھے مجھے کیوں نکالا. اب یہ کہہ رہا مجھے نہیں کیوں نہیں نہیں، اب انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے کیوں اتارا. مجھے کیوں اتارا، واپس بٹھاؤ مجھے، ورنہ میں نہیں کہتے مجھے ایسے ہی بٹھا دو. جھگڑا اس بات کا ہے کہ کیا یہ ہماری بیوروکریسی جو ہے سول ملٹری بیوروکریسی پچھلے 50 سال سے ہر حکومت ان کے مطابق چلتی ہے. آج عمران خان کی اس لڑائی کو لے کے چلے اور اتنی بڑی قوم اس کے پیچھے چلی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ساری بالکل ٹھیک ہے. فاروق صاحب میں مزید بھی آپ سے پوائنٹ لوں گی، میں مزید بھی آپ سے بات کروں گی. ندیم صاحب کا رخ کر لیتے. ندیم صاحب 1997 میں ہم نے دیکھا تھا کہ مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ چڑھائی کی تھی، اور غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو عابد علی کی وجہ سے جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ جو ہے انہوں نے جو چڑھائی کی تھی. تو حملہ تو سپریم کورٹ پہ مسلم لیگ نون نے بھی کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آج جو فیصلہ ہوا پارلیمنٹ میں باقاعدہ ایک قانون بنا، یہ بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا، اور تمام سیاستدان اس کو ایگری کر رہے تھے. یہ میں آپ کو بتا دوں پی ٹی آئی بھی اس کو ڈس ایگری نہیں کر رہا. بالکل کیا اس نے. انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب نے کیا کہا، ہم صرف ٹائمنگ کی بات کر رہے ہیں. یہ جو چیز جو بدلنی تھی، کیونکہ دیکھیں آپ کسی کو ون مین شو نہیں کر سکتے. دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے، آپ اگر کسی کو ون مین شو دے رہے ہیں تو ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے. ایک آدمی کے اختیار میں آ جاتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو بات یہ ہوتی ہے ڈسٹریبیوشن آف پاور. اب آپ دیکھیں اگر آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، کیس آپ کا لگتا ہے، پھر آپ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں، آپ اپیل میں جاتے ہیں، تو یہ نہیں اس میں کیا ابھی جو موجودہ ابھی جو قانون بنا. اور بھی تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا کہ آئین میں جب ایک چیز موجود ہے کہ 90 ڈیز میں جو ہے وہ الیکشن ہو جانے چاہیے، اگر نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں الیکشنز ہو جانے چاہیے اور ہونے میں بڑا فرق ہے. ایک چیز ہے کہ میں گھر بنا لوں گا، اور ایک مجھے گھر بنانا ہے تو گھر بنانے کے لیے مجھے پیسہ چاہیے، حالات چاہیے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ جناب کہ آپ نے کہا اور میں نے کر لیا. اتنا ایزی نہیں ہوتا. الیکشن ایک پوری قوم جو ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں پیسے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے. اگر آپ ہر 3 ماہ میں الیکشن کرانے لگ جائیں تو آپ کا ملک کی کیا حالات آپ دیکھ رہے ہیں، کیا حالات ہے. اکنامک کنڈیشنز آپ دیکھ لیں نا. سن 2013 میں کیا ہوا تھا، عمران خان صاحب نے دھرنے کا وہ شروع کیا تھا، آزادی مارچ، تبدیلی، سونامی. پشاور میں حملے کے بعد جو ہے وہ دھرنا، ہم اس کے بعد 110 روپے کا ڈالر تھا اس زمانے میں، پھر 110 روپے کے ڈالر پہ، اور جب عمران خان نے حکومت اپنی چھوڑی 180 پہ چلا گیا. 180 سے آج 280 تک چلا گیا. نقصان تو عوام کا ہو رہا ہے. اس کا ذمہ دار یہ ہے کہ جناب ابھی تک ہم اپنی اکنامک پلان اور اکنامک ماڈل نہیں بنا رہے. پہلے بھی ہم آئی ایم ایف اور مختلف ممالک کے ڈکٹیشنز پہ ہماری معیشت چلتی رہی ہے، آج بھی چل رہی ہے. مگر آج جبکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس جسے کہتے ہیں نا سونے کا پنجرا جو ہمیں دکھایا گیا، اس کو توڑ کے آزاد ہونے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، مگر پھر ہمیں استعمال کس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ ہمارے سیاستدانوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. میں کہوں گا یہ بھولا پن ہے ان کا سیاستدانوں کا یا بیوقوفی. مگر آپ دیکھیں نا کہ ہمارے کو ڈکٹیٹ کون کر رہا ہے. یہ اسٹیٹ بینک کے جو نئے قانون بنے جس میں فری فلوٹ ایکسچینج،
کیوں بنایا گیا تھا, کیوں ہمیں فورس کیا جا رہا تھا. بابر صاحب کو رک کر یہ وجہ لیتے ہیں. یہ ہے کہ آج $280 ہو گیا. سردار صاحب سے بات کر لیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے واضح کہا کہ ہم ان حالات میں جو ہے وہ الیکشن نہیں کروا سکتے. پھر بلاول صاحب نے بھی آج اپنی اسپیچ میں کہا ہے کہ ملک میں جو ہے وہ دہشت گردی کے خطرات ہیں. آپ کے پاس اپنی حکومت ہے, آپ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں, آپ اتحادی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی کا خطرہ ہے. جب عمران خان وزیر اعظم تھے تب ملک میں دہشت گردی کا خطرہ نہیں تھا, لیکن آپ کے وقت پہ آ گیا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ سے ملک سنبھالا نہیں جا رہا, آپ ایک الیکشن نہیں کروا سکتے؟ دیکھیں جی, پہلی بنیادی بات تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس پہ بھی میں آتا ہوں. لیٹس سپوز کہ عمران خان کو کل حکومت دے دیتے ہیں, الیکشن کرا لیتے ہیں, عمران خان آ گئے, تو آپ کیا کوئی شور کر سکتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کو سنبھال پائے گا؟ نہیں, میں بات کر رہا ہوں, دیکھیں میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں ان تجزیہ گزاروں سے بھی اپیل کرتا ہوں, اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں, اپنے ساتھیوں سے بھی کرتا ہوں کہ ون مین شو کوئی بھی پاکستان میں نہیں چل سکتا. اس وقت حکومت کی ضرورت ہوتی, اشد ضرورت ہو کہ اپوزیشن دوسری پارٹیاں مل کر کام کریں. جو حکومت میں آ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ضروری نہیں کہ چور چور کے نعرے لگائے, چور ہے وہ کورٹ جانے, اس کے کام جانے, وہ کام کروائے, مل کر حکومتیں چلیں گی آگے. عمران خان کا جو رویہ ہے, جو اس طرح کی چیزیں ہیں, وہ ان کو چھوڑنی پڑیں گے پاکستان کو آگے لے کے چلنے کے لیے. اب آ جاتے ہیں کہ مجھے آپ ایک بات بتائیں, آپ اگر جس طرح سے بار بار سنیں کہ اگر پنجاب اسمبلی میں آپ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جی, انہوں نے صاحب نے کہا کہ جی وہ وہاں پہ خرید و فروخت شروع ہو گئی تھی, کے پی میں کیا تھا, وہاں تو نہیں کچھ تھا, ٹھیک ہے. اور پھر انہی چیف جسٹس صاحب نے جس طرح آپ نے کہا بہت ساری وائلیشنیں ہوئی ہیں, معذرت سے ہمارے قابل احترام میں چیف جسٹس صاحب, انہوں نے اس وقت بھی اگر صحیح طرح سے ایکشن لے لیتے, قاسم سوری کو بھی جو انہوں نے وائلیشن کی تھی اس پہ بھی ان کے خلاف ایکشن ہو جاتا ہے, تو میرے خیال میں پھر دیکھیں اس کے بعد عمران خان کے جو لوگ تھے ان کو انہی نے کہا کہ جی چیئرمین تحریک انصاف نے کہا جی میرے بندے جو ہے ان کو ہٹا دیا, نائل کر دیا. جب چودھری شجاعت موجود تھے, جب اس وقت بھی پنجاب میں ان کی حکومت نہیں بن رہی تھی, تو چیف جسٹس صاحب نے اپنے آرڈر پاس کر کے ان کی حکومت بنوا دی. جہاں بھی غلط ہوا تھا, جہاں کورٹ نہیں یہ سارا کام کیا, ورنہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بن رہی تھی پنجاب میں. خدارہ اس ملک کو آگے چلنے دیں, کوئی دور بات نہیں ہے, آج بھی بیٹھ جائیں, بیچ کا راستہ نکالیں. عمران خان بھی جو ہے اپنا دل, جب تک عمران خان اگر کنٹینر کے پیچھے چھپیں گے, لیڈر بنے, لیڈر گرفتار ہوں گے, میں بھی کہوں گا میں بھی عمران خان کی سپورٹ کروں گا. جس دن وہ گرفتاری دیں گے بولیں گے ہاں میں قانون کو نہیں گول دیکھیں گولی, پھر میں وہی بات کہوں گا, اس گولی کے پیچھے بھی بہت کچھ ہے. کیسے گولی لگ گئی, 20 بندے آگے کھڑے, 30 پیچھے کھڑے, چاپے پیچھے کھڑے, چھوڑے ان باتوں کو رہنے دیں, یہ بڑی لمبی کہانی ہے, یہ ہم سب کو پتا ہے اس پاکستان میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. اور پھر ہم افواج پاکستان کو باہر بیٹھ کے جو لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, جو ظلم و زیادتی ملک کے ساتھ کر رہے ہیں, میں اب بشمول مجھ سمیت آپ سمیت ہم اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, بغیر دیکھے سمجھے سوچے بول رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ملک کس سازشوں کا شکار ہو رہا ہے, کون لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہیں کہ پاکستان کو بالکل ختم کر دیں. اور یہ سیاستدان ان کے آرا کار بنتے ہیں, سب کے سبھی بنتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب کے سب سیاستدانی, میں سب کو کہہ دیتا ہوں, لیکن کم از کم محب وطن بننے کے لیے ایک پیج پہ آ جائیں. میں پھر ایک اور بات آخری میں جب کہتا ہوں, وہ لوگ سارے مجھے آج کوئی بتا دیں کہ میں نواز شریف کوئی طرفدار نہیں ہوں, پارٹی کا نہیں ہوں. میرا سوال ہے تمام لوگوں سے, تمام پارٹیوں سے, میڈیا سے بھی سوال ہے کہ 2016 میں چلتی ہوئی حکومت, آپ ایک وزیر اعظم کو آپ نے کیوں اتارا, کیا جرم تھا اس کا, آج تک قوم کے سامنے کیوں نہیں آیا؟ 460 لوگ تھے جن کے اوپر یہ ایلیگیشن لگی تھی, وہ باقی کہاں ہیں, باقی کہاں ہیں ایک نواز شریف کے علاوہ؟ دیکھیں یہ ظلم پاکستان کے ساتھ ہمارے جس بندے کو آج چاہے عمران خان ہے چاہے شہباز شریف ہے, کسی کو کہیں سے اشارہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا نواز شریف صاحب کہاں ہیں, اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. اب بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیں گے, ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. سیو ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے بارے میں. یاسر خان صاحب کو رک کر لیتے ہیں. یاسر صاحب, عوام یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ خان صاحب کو جب گولی لگی تو وہ پاکستان میں ہی تھے, وہ پاکستان چھوڑ کے نہیں گئے, لیکن نواز شریف صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم تھے وہ 3 سال سے اپنی دوائی لینے کے لیے گئے تھے, لیکن اب تک واپس نہیں آئے. آپ سے سوال اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ ان کے اتحادی ہیں. البتہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا تعلق نون لیگ سے نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود کیونکہ آپ اتحادی ہیں, شہباز شریف صاحب سے آپ کے پارٹی کے تعلقات ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ عمران خان صاحب کو تم تنقید کر ہی رہے ہیں, سابق وزیر اعظم صاحب کو بھی کر لیتے ہیں. میرے خیال میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کمپیئر نہ کریں عمران خان کو نواز شریف کے ساتھ, عمران خان کو بلاول صاحب کے ساتھ, عمران خان کو آصف زرداری صاحب کے ساتھ. وہ دیکھیں یہ سیزن پولیٹیشنس ہیں, یہ لیڈرشپ ہے, انہوں نے قربانیاں دی ہیں. آصف زرداری صاحب نے 14 سال آن اینڈ آف جیلیں کاٹی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میرے خیال میں پاکستان میں ایسا لیڈر نہیں ہے, ایسا لیڈر نہیں ہے. جی بالکل ایسا ہی. نواز شریف صاحب بھی کہ تھوڑا عرصہ زیادہ عرصہ جیلوں میں رہے ہیں, نظر بند رہے ہیں, ان کی بیٹی مریم رہی ہے. بات یہ ہے دیکھیں عمران خان کلیئر ایک چیز نظر آتی ہے کہ کسی نہ کسی دنیا کی کسی نہ کسی طاقت وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے, جو کہ ہمارے ملک کے خلاف ہے, جو کہ نہیں چاہتی کہ پاکستان ٹھیک ہو, جو کہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ اسٹیبلٹی ہو ہر طرح کی. ظاہر کسی ملک میں اگر آپ سیاسی خان صاحب کے پرانے بیان اٹھا کے دیکھیں, وہ کہتے ہیں رجیم چینج ہے, امریکہ میں بیٹھ کے پلاننگ ہوئی بند کمروں میں.
اب کہاں کی ساری باتیں وہ سب بھول گیا. آج امریکہ کو سلام کر رہے ہیں. امریکہ سے دوستی اس کی ہو گئی, سلام کر رہے ہیں کہ ہر چیز میں ٹھیک ہو گئے. اب دیکھیں نا ساری باتوں پہ وہ کہہ رہے ہیں میں غلط تھا, یہ بھی غلط تھا, یہ بھی غلطی تھی میری, یہ بھی میری غلطی تھی. یو ٹرن لے لیتے ہیں, یو ٹرنز بہت لیے, ماسٹر ہیں یو ٹرنز بہت لیے. تو میرا خیال میں عمران خان جس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, اس کو کنفرمیشن ہے اسے کچھ نہیں ہوگا. لیکن میرا عرض یہ ہے جس طرح سے وہ پیشیوں پہ پہلے تو جا ہی نہیں رہتے ہیں, کون سی کورٹس میں نہیں جا رہا, میں گاڑی میں جج کو یہاں بلا لو, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے ملک کے پرائم منسٹر, ایسے ہوتے ہیں ملک کے پولیٹیشنز. پھر جس طرح نہیں اس پہ حملہ ہو چکا تھا تو انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی ہم نے ایک مووی دیکھی تھی, بڑا تیز گھوڑا تھا آگے جب بھاگ رہا تھا, اس کو اوپر کچھ نہ کچھ پہنا دیا تھا کہ کچھ نظر نہ آئے, سائڈ میں بھاگتا رہے. پتہ نہیں کیا چہرے پہ پہن کے جاتے ہیں, میں تو حیران ہوں. چھوٹی سی بات ہوتی ہے ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل جاتے ہیں, زمان پارک پہنچو, جلدی پہنچو, اس بارے میں تو ہم نے بات کی ہے, وہ تو ہم نے بات کی ہے. فاروق صاحب کو رک کر لیتے اس ہیں. طرح کی دیکھیں نا خان صاحب کی سیاست ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, سیاست کر ہی نہیں رہے, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. بڑا سنگین حملہ ہوا تھا, دو حملے ہوئے بھائی. لیکن میں پیپلز پارٹی کیونکہ میں اس کا ورکر ہوں نا, اس کی بات کروں گا. پیپلز پارٹی نے شہید بھٹو سے لے کر شہید محترمہ بینظیر بھٹو تک کتنی قربانیاں دی ہیں. پورے لیڈرز اس ملک کے لے گئے ہیں نا, ان کی شادی. بالکل ٹھیک ہے, فاروق صاحب کو رک کر لیتے ہیں. فاروق صاحب آپ نے گفتگو سنی ہوگی یاسر خان صاحب کی, ذرا مجھے بتائیے گا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ قربانیاں دی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے. پھر میں نے ان کو یاد دلایا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان پہ بھی حملہ ہوا تھا, لیکن وہ ملک چھوڑ کے تو نہیں گئے, وہ پاکستان میں ہی ہیں. لیکن سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پچھلے 3 سال سے اپنی دوائی لینے جو ہے وہ لندن چلے گئے ہیں اور اب تک واپس نہیں آئے. دیکھیں عمران خان جو ہے ایک ویژنری لیڈر ہے, اور وہ جب سیاست میں آئے تو اس سے پہلے انہوں نے 3 بڑے پروجیکٹ جو پاکستان نے شروع کیے, جو آج تک کسی سیاسی پارٹی یا کسی سیاستدان نے شروع نہیں کیا. شوکت خانم کی صورت میں انہوں نے اسپتال بنایا, ٹھیک ہے, آج 9 ارب روپے کا اس کا بجٹ. پیپلز پارٹی نے دل کا ہاسپٹل بنا لیا, انہوں نے نمل یونیورسٹی. پیپلز پارٹی نے تو پتہ نہیں کیا بنایا ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے فاروق صاحب, مجھے معاف کیجیے گا, پلیز آپ میں چھوٹا ہوں, میں آپ کے بیچ میں نہیں بول رہا. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے فاروق صاحب سے. اچھا, ان کی حکومت جب خان صاحب کی حکومت تھی, ملک 6.6% کی گروتھ ریٹ کے ساتھ ترقی کر رہا تھا, اور جس تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا. یہ میرا اپنا تجزیہ ہے کہ اگلا مالی سال اگر عمران خان کی حکومت کو مل جاتا, پاکستان 8+ کی گروتھ ریٹ کے اوپر چلا جاتا. وجہ اس کی ہے کہ جس طرح آپ کا FBR کی ٹیکس کی کلیکشن ہو رہی. فاروق صاحب, بلاول صاحب کی پالیسی میں جو ہے آج پاکستان ہائی رسک کنٹریز کی لسٹ سے جو ہے وہ نکل چکا ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ بات سنیں, یہ 1 یا 2 دن کی بات نہیں ہے, یا اس پہ کوئی بلاول کا کارنامہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس پہ اور بہت ساری وجوہات ہیں. اور فاروق صاحب آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں, اناؤنس کر دیں پی ٹی آئی کا بندہ ہوں. ایک سیکنڈ آپ اینالسٹ بن کے بات کرتے ہیں, آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں مہربانی کر کے. اب آپ پہلے جواب سن لیں نا. تو عمران خان کے دور میں ایکسپورٹ ریکارڈ ہوئی, عمران خان کے دور میں ریمیٹنسز ریکارڈ ہوئی. وہ پیسے کہاں گئے پھر جب خان صاحب کو اتارا گیا تو پیسے کہاں گئے سارے جو آپ نے کہا 18 ارب ڈالر خزانے میں پڑے تھے, وہ کہاں گئے؟ وہ تو آپ بتاؤ نا. کہ ہم کیا بتائیں آپ کو, آپ پوچھیں نا, آپ تجزیہ کریں, پوچھیں. وہ آپ لوگوں نے 18 ارب ڈالر چھوڑے گیا تھا خان صاحب, وہ کہاں گئے؟ ملک کی اکانومی کیسی باتیں کر رہے ہیں فاروق ڈاڈی صاحب, کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ, ایسی باتیں نہ کریں, ایسی باتیں نہ کریں. بلاول صاحب کی محنت ہے کہ آج یورپین یونین نے ہائیسٹ کنٹری سے لسٹ میں نام نکالا ہے ملک کا, آپ کہہ رہے ہیں کارنامہ نہیں ہے. آپ نہیں مانیں گے نا, آپ چشمہ آپ نے ڈالا ہوا ہے نا 10% سے, کیا کریں؟ جب زرداری نے حکومت سنبھالی تو 34 ارب ڈالر کا کل ملک کے اوپر قرضہ تھا, اور 10 سال کے اندر 818 تک, بالکل ٹھیک ہے, 94 ارب تک آپ لوگ یہ لے گئے اس قرضے کو. بس سارا میرے خیال میں فائنانس منسٹری آپ پہ تھے اس وقت, وہاں تک لے گئے. آپ سارے فگر لگا پڑے ہوئے ہیں. کوئی ایک بڑا پروجیکٹ بتا دو جو آپ نے کیا ہو. آپ لوگوں نے پتہ نہیں آپ کو. قرضے لیے IMF سے. بالکل ٹھیک ہے. ندیم صاحب کا رک کر لیتے ہیں. ندیم صاحب, اگر ہم پرٹیکولرلی بات کریں کراچی کی, اگر ہم بات کریں کراچی کی, تو سب سے زیادہ جو حکومت رہی وہ پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے. حکومت ان کی اتنے سال کی رہی, کارکردگی کے بارے میں کیا کہیں گے, کتنی بہتر ثابت ہوئی ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں فاروق صاحب کا جواب دے دوں. جب عمران خان صاحب تھے اور یہی کہہ رہے ہیں جی ڈی پی, مجھے یہ فاروق صاحب بتا دیں, عمران خان صاحب کے دور میں کیا ڈالر نیچے جا رہا تھا؟ کیا قیمتیں سستی ہو رہی تھی؟ سبسڈی دی تھی پیٹرول پہ؟ نہیں, میں صرف بتاؤں گا کہ اگر 110 روپے کا ڈالر 180 پہ گیا تو کیا اسے ملک کی ترقی کہتے ہیں؟ صرف یہ بات بتا دیں.
اور کیا اس کی وجہ سے مہنگائی نہیں ہوتی؟ پھر میرا بھی ایک سوال ہے کہ 13 جماعتیں مل کے بھی جو ہے وہ ملک کی مہنگائی کم نہ کر سکی تو پھر ہم عمران خان صاحب کو کیوں تنقید؟ میرا بھی یہی کہنا ہے. دیکھیں جناب، پچھلی دفعہ بھی باہر کے ممالک جو ہے ڈکٹیٹ کرتے رہے، فائنانس منسٹر بدلتا گیا، کبھی حماد اظہر بنے، کبھی اسد عمر بنے. مجھے یہ بتا دیں کہ کون سی پی ٹی آئی کی جو پالیسی کی باتیں کرتے ہیں، کیا ان کے پاس آن ریکارڈ کوئی اکنامک ماڈل ہے جو قوم کو پیش کرے؟ نہیں ہے آپ کے پاس. آپ لا دیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں پورے پی ٹی آئی کو. اکنامک ماڈل جو ہوتا ہے وہ ماڈل بنتا ہے. یہاں پہ نہیں ہوں، میں اینالسٹ ہوں، لیکن میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں اینالسٹ کم لگ رہے ہیں بھائی آپ، فاروق بھائی. جس طرح ہماری پی ٹی آئی کا ورکر لگ رہے ہیں. آگے بڑھ رہی تھی، جس طرح ہماری ایکسپورٹ جس تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، جس طرح ہمارے ریمیٹنسز آ رہے تھے، جس طرح 10 میگا ڈیم کے اوپر رات دن کام ہو رہا تھا، اگر ان ڈیم کے اوپر کام نہیں روکا جاتا تو 2023 اور 2029 تک یہ تمام ڈیم بن جاتے، کاشتکاروں کو پانی ملتا، آپ کے ایکسپورٹر کو بجلی سستی ملتی، اور بتدریج یہ جو ہے. اگر میرے نانا کے آم کے کھیت ہوتے تو مجھے آم ملتا. نہ کھیت تھا نہ آم کا درخت تھا، تو آم کہاں سے ملتا؟ تو بات یہ ہوتی ہے، ہم نے اکنامک ماڈل کی بات کر رہے ہیں جس کے تحت آپ کہہ رہے ہیں میں نے گھر بنانا ہے، تو میں کہوں گا آرکیٹیکٹ کو بلائیں، نقشہ تو پہلے دکھا دو. نقشہ بغیر کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ترقی کر رہے ہیں. کون سا ہاٹ منی تھا؟ ہاٹ منی جو ہوتی ہے، میں آپ کو بتا دوں فاروق صاحب، ہاٹ منی جس تیزی سے آتی ہے اسی تیزی سے چلے جاتی ہے. باہر سے منی آتے ہیں. کون سے اپنی انڈسٹریز لگی تھی آپ کے یہاں؟ جو بھی پیسے آتا تھا وہ انٹرسٹ ریٹس آپ کے بہت زیادہ ہائی ہوتے تھے اور پھر اسی طرح سے چلے جاتے تھے. انڈسٹریز جو ہیں وہ بھی بند ہو رہی ہیں ندیم صاحب، جو بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، ویکلز کی انڈسٹریز ہیں، وہ بھی بند ہو رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کئی سالوں سے ہم یہی کھیل کھیلتے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا پچھلی حکومت کی وجہ سے ہوا، یہ حکومت کہہ رہی ہے پچھلی حکومت. میرا کہنے کا مقصد یہ تمام سیاستدانوں سے کہ میرے بھائی، میرے دوستوں، عوام کو کچھ اکنامک ماڈل دو، کچھ اکنامک پلان دو. چائنا، جاپان، امریکہ، ساری دنیا، انڈیا کے پاس کئی سالوں کا اکنامک ماڈل ہے. آپ کے پاس کون سا اکنامک ماڈل ہے؟ سردار بابر صاحب کو رک کر لیتے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو سردار صاحب، 13 جماعتیں جو ہیں وہ ابھی ریلیف نہیں دے پا رہی؟ آپ 13 جماعتوں کی بات کرتی تھی، میں ابھی بات سوچ کے رہا ہوں کہ ایسے زندگی میں کبھی ملک ترقی نہیں کرتے کہ ہم دیکھنے سننے سے بغیر پیچھے پڑ جاتے. میں سمجھتا ہوں عمران خان آئے، شہباز شریف آئے، آصف زرداری آئے، مولانا فضل الرحمان آئے، اگر وہ آ گیا ہے تو اس کو قبول کریں، اس کی صحیح جو ہے نا گڈ ول کریں. یہ نہ ہو کہ آپ ان کے لیے الٹے سیدھے راستے بچھانے شروع کر دیں تو پھر ملک نقصان ہوگا. سازشیں کر رہے ہیں، ملک نقصان ہوتا ہے. یہی سازشیں دیکھیں آج عمران خان، میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگ ان چیزوں کو، ہم نے بہت سیاست دیکھی ہے. یہ عمران خان وہی نواز شریف کی حرکت کر رہا ہے جب نواز شریف شروع میں سیاست میں آئے تھے. جب وہ وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم بنے تھے نا، ان کی بھی ضد یہی ہوتی تھی، میں نہ مانوں. آج عمران خان اور نواز شریف ایک، پھر اس کے بعد ایک منٹ، ابھی آپ کو اس طرف بھی جا رہا ہوں. دیکھیں آپ اگر جب بات ہوتی ہے پھر اس کو سنیں غور سے. نواز شریف اور عمران خان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب اس وقت میں نے آپ کو مثال دے دی کہ پہلے نواز شریف بھی جن کندھوں پہ آیا تھا انہی کندھوں پہ عمران خان آیا ہے. عمران خان کی کون، مجھے یہ بتا دے فاروق صاحب کہ وہ عوام کا لیڈر ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سب وہاں سے ہی آئے ہیں، جہاں سے یہ آئے ہیں، سب لیڈر وہاں سے ہی بن کے آئے ہوئے ہیں. ایک محترمہ میں پیپل پارٹی کے محترم میرے سامنے بیٹھے، میں آصف زرداری صاحب کا بھی نام نہیں لے رہا ہوں، ایک محترمہ کے علاوہ پیپل پارٹی کا میں کسی کو بھی نہیں مانتا ابھی تک کہ جو آدمی ادھر سلام کر کے نہ آیا. بھٹو صاحب تھے وہ چلے گئے، جو محترمہ تھی. اب نواز شریف کو جب سمجھ آئی تھی کہ یہاں معاملات کچھ ہو رہے ہیں، ابھی مجھے آپ بتائیں، جس طرح آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہ نواز شریف دوائی لینے کے لیے گیا، دوائی لینے گیا نہیں تھا. آپ صحیح بات لوگوں کو بتائیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو بات بتائیں. جب ایک بندہ اپنی، دیکھو ہمیں کبھی کسی کے لیے غلط، نواز شریف کا مجھے ایک الفاظ یاد آتا ہے، اللہ بڑے کا بھی ہوتا ہے، چھوٹے کا بھی ہوتا ہے، چور کا بھی ہوتا ہے، ہر کا اللہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کام کرواتے ہیں بندے سے سارے. ایک الفاظ نواز شریف نے سپریم کورٹ کے باہر کہا تھا کہ میں نے آج، اس کی ایک انگلی، کہ میں نے آج اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا. اس کے بعد ملک آج تک بحران میں ہے. سننا غور سے، نواز شریف کو جب لایا اس کی بیگم اسٹریچر پہ پڑی ہوئی مر رہی تھی، لیکن ہم یہاں میڈیا سمیت، ہم میرے سمیت سارے لوگ مذاق اڑا رہے تھے اس کا. خدا کو بھی نہیں، ایک سنیں اڑائی گئی، پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کے باوجود وہی بندہ ہے، اپنے دل میں درد رکھتا تھا پاکستان کا، گرفتاری کا بھی پتا تھا کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا. اپنی بیٹی کو لے کر پہنچ گیا لاہور میں. مجھے آپ بتائیں نا، میں شاید میں ہوتا تو میں کہتا بھائی تم مجھ سے ساری ڈیل کر لو، میرے بچوں کو چھوڑ دو، میں جو ہے نا آپ سے سب کچھ کرنے کے لیے جاؤں. اس کی بیٹی گرفتار ہوئی، وہ ہوئے، جو ان کے ساتھ جیل میں ہوا نہیں ہوا وہ سب کچھ بتائے. آج مریم میدان میں ہے نا، لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ایسے بھی تو نہیں کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، بہت لوگ کھڑے ہیں. اس کا وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا، کیونکہ اس نے مثلا مقابلہ کیا.
آج مقابلہ کر گیا. اس طرح سے نواز شریف کی آئے دن منت ہے جس طرح یہ لوگ کرتے تھے. کبھی ان کے وزیر بھاگتے تھے کہ سر یہ ہو گیا فلانا ہو گیا, کسی بھی طرح کر کے ملک سے کیوں چھوڑا؟ جواب پی ٹی آئی دے نا. آپ اس سے مت پوچھیں دوائی لینے گیا تھا, میں گیا تھا, تم نے کیوں چھوڑا؟ حکومت تو تمہاری تھی. اب وہ نہیں آئے گا, اس کی مرضی ہے, جب آئے گا تو آئے گا. اس کو پتہ ہے کہ مجھے, اس کو پتہ ہے, ایک منٹ, اس کو اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ مجھے ان عدالتوں سے انصاف نہیں ملنا, کچھ بھی کر لو نہیں ملنا. ظاہری بات ہے اس کی ایک فیملی نے جب دیکھا ہوگا, ایک عام شہری ہوتے ہوئے میں بات کرتا ہوں کہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کے ماں باپ بہن بھائی وہ تو چلے گئے, لیکن دوسرے اقربات رشتہ داروں نے کہا ہوگا کہ بھائی چھوڑ دے اپنی جان کو, کسی کے لیے چھوڑ دے تو نکل جائے یہاں سے, جاؤ اپنا کام کرو. وہ چلا گیا, شاید کسی اپنے بچوں کی پریشر میں ہو, کس طرح ہو, لیکن اس نے افرٹ تو کی. عمران خان کا فیس تو اس نے کیا, جیلوں کی بنیاد میں کیا, پھر بھی اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بھائی جو وزیر اعظم بنے. تو بھائی دیکھیں, بھائی بہن بھی دیکھیں, پارٹی کی دیکھیں کوئی کرپٹ ہے, کوئی چور ہے, وہ جانے کورٹ جانے, لیکن شہباز شریف نے بھی جیل کاٹی, حمزہ نے بھی جیل کاٹی, ٹھیک ہے. عمران خان بتا دے کہ اس کے کس بندے نے جیل کاٹی, کون جیل کاٹنا. دیکھیں بلا وجہ کیس بنانا, شاید خاقان عباسی نے کیا جرم کیا تھا کہ جس کو راستے سے اٹھا دیا گیا. کیا بات کریے آپ, پوچھیں تو ہسٹری پوچھیں کہ لوگوں کو اس طرح سے اٹھایا گیا تھا گائے بیروں کی طرح, کوئی طریقہ ہی نہیں تھا. کس کے کہنے پہ فیصلے ہوتے تھے, کیوں ہوتے تھے؟ یہ ملک کو توڑنے کی سازش ہو رہی تھی. ملک آج بھی اسی نیچ پہ ہے, آج بھی ملک کو توڑنے کے لیے کام کیے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا پی ٹی آئی سرفرسٹ اس میں آ گیا ہے کہ ملک کو آپ فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. کبھی اب آج یہی جج کے سن کے ساتھ ہماری بات کرتے ہیں, سرگودا کے جلسے میں سرگودا بالکل وہ بھی کہہ دیا, سب کہتے ہیں. جب آپ نے آغاز کر دیا, مجھے آپ بتائیں جو عمران خان نے عدالتوں کا حل کر کے رکھ دیا, کل اگر سندھ کے اندر, میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ سندھ پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ آصف زرداری کو اگر کوئی گرفتار کرے گا تو کیا سندھ سے اس کی کسی کی ہمت ہوگی اس کو گرفتار کر سکتا ہے؟ ہو چکے ہیں نا, نہیں ابھی کی بات کر رہا ہوں, کئی مرتبہ جو عمران پوری ٹیم کو بٹھایا, وہ بات میں سمجھ گیا. لیکن جو عمران خان نے اس وقت مائنڈ سیٹ کر دیا ہے کہ جتھوں کے جتھے عدالتوں پہ پہنچے ہیں, تو کیا اس وقت لیڈر کے ساتھ جو لوگ نکلیں گے ان کون سنبھالے گا؟ یہ کس نے کام کیا؟ یہ کل اگر عمران خان کو سپوز حکومت مل گئی, باقی بڑے لوگ خوش ہیں کہ عمران خان کو حکومت مل جائے گی, کیا عمران خان واپس پیچھے بیک ہوگا؟ پھر انہی لوگوں کے پیچھے آئے گا کہ یار بیٹھ کے مجھ سے بات کر لو, دوبارہ ہم یہ کام نہیں کرتے. اس سے بہتر ہے کہ لیڈر وہی ہوتا ہے کہ آج بھی کہے کہ آئے ماضی کی غلطیاں بلائیں, ہم بیٹھے آپس میں پاکستان کو لے کے آگے چل رہے ہیں, حکومتیں آتی جاتی رہیں گی. تو جی آپ کچھ کہہ رہے تھے یاسر خان صاحب. میرا تو ایک ہی عرض ہے, دیکھیں میں سمجھتا ہوں جیسے ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا, ویسے خان ہے, وہ بھی فاشسٹ ہے. ان کا ایک ضد ہے کہ ہم ہیں تو ملک بھی ہے, میں ہوں تو ملک بھی چلے گا, مجھے پرائم منسٹر بناؤ گے تو ملک بھی چلے گا, ورنہ یہ سب سے اوپر ہے, وہ سب سے نیچے ہیں. سپریم کورٹ اس سے نیچے ہے, پارلیمنٹ اس سے نیچے, آئین کو یہ مانتا نہیں ہے, کسی ادارے کو یہ مانتا نہیں ہے, کسی نیب کو یہ مانتا نہیں. جب بھائی آپ ڈرتے ہو اتنا گرفتاریوں سے, تو آپ جب حکومت میں آئے تو آپ گرفتاریاں کیوں کروا رہے تھے؟ آپ ہی نے گرفتار کرایا زرداری صاحب کو نا, آپ ہی نے گرفتار کروایا فریال ٹالپور صاحبہ کو نا, آپ ہی نواز شریف کے پیچھے پڑے ہوئے تھے نا. سواتی کا بھی تو پھر وہی حال ہوا نا, تو وہی کا بھی تو آپ لوگوں نے پھر وہی کیا نا, مقافات عمل ہے نا, یعنی کہ آپ کریں گے, مقافات عمل ہے نا. جب آپ کریں گے تو آپ کو بھگتنا پڑے گا. آپ کیوں نہیں بھگتیں گے؟ آپ بھگتیں گے. نہیں دیکھیں آپ کو ہو رہا ہے, میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے دیکھیں, آپ اگر کوئی ملک کے خلاف کوئی بات کریں گے تو میرے خیال میں آپ کو نیچے گرفتار کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے نا, آپ اس کو سیاست سے نہ ملائیں. کوئی آدمی ملک کے خلاف بات کر کے جائے تو بولے مجھے شہباز شریف نے گرفتار کر لیا, نہیں. جو ملک کے خلاف بات کرے گا, چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں, اس کو میں کہتا ہوں فوراً گرفتار کر لینا چاہیے, اس لیے کہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے نا بالکل ملک کے خلاف جو باتیں کی تھی, لیکن یہ کہنا بھی تو مناسب نہیں ہے نا کہ یہ انتقامی کارروائی ہے. نہیں, انتقامی کارروائی تو نہیں, پھر یہی ہو گیا نا کہ آپ نے کہا کہ فریال تالپور کو جو ریس کیا, ہم کہہ رہے ہیں مقافات عمل. عمران خان سٹنگ جنرلوں کے نام لے, انتقامی کارروائی لفظ یوز نہیں کیا, میں لفظ یوز کیا مقافات عمل. جو جیسا آپ کرو گے ویسا آپ کو فیس بھی کرنا پڑے گا. دیکھیں بات سنیں, سٹنگ جنرلوں کے نام لے, سٹنگ مثلا ججوں کے نام لے, اس کو معافی ہے. دوسری کسی بھی پارٹی کا آدمی کسی ایک میجر کا نام لے لے گا, وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں غائب ہو گیا. عمران خان تو جنرل کے لیے کیا بول رہے ہیں, اور اپنے بہت شکریہ ہمارے تمام گیسٹ کا. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ نگہبان.